डेढ़ तकरीबन चैप्टर का इरादा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक बाकी साइन हो रहे हैं। अभी सिर्फ 20 हुए हैं, हमारी 70 की स्ट्रेंथ है, तो 5-10 मिनट और वेट कर लेते हैं। तब तक किसी ने का कोई सवाल है, कुछ पूछना तो बेटा मोर देन वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम अपना काम कर भी चुके हुए हैं। आज हम इंशाल्लाह 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे जो तिजारत से मुतालिक है। तो आज हम वो देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हमारे पास क्या हुक्म है इस्लाम का। 4 यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमने अपना 5वां यूनिट शुरू करना है और उसके साथ हम छठा जो यूनिट है इस्लामी रियासत की मुआशरी जिम्मेदारी है उसको भी पढ़ने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। तिजारत और गैर सूदी बैंकारी, इसमें से रात को मैं देख रही थी कि बहुत सारी मेजोरिटी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर चुके हैं। इजाफा फरमाए और अजमल हज़रात में बारिश हुआ है। अक्सर अगर कुरान पाक में भी आप देखोगे कि कुरान पाक में भी जहाँ तिजारत है वहाँ पे उसके लिए बै का लफ्ज़, अरबी में इसके लिए बै का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो खरीदो फरोख्त के मानी में आता है पुराने ज़मानों में। लेकिन अगर आप अरबी की पुरानी की कुछ कुतब देखें तो यहाँ पे खरीदो फरोख्त के मानों में जो है वो अब खरीद कुछ और है और फरोख्त कुछ और है। इससे मुराद इसकी वजह ये मैं आपको बताती हूँ, यानी कि बै खरीदने के मानों में भी आता है और फरोख्त करने के मानों में भी आता है। उसका वो इस वजह से कि पुराने ज़मानों में चीज़ के बदले आप चीज़ लेते थे, ठीक है, शय का तबादला शय से होता था, यानी कि उसमें देखें आप खरीदने वाले भी आप होते थे और बेचने वाले भी आप। यानी कि मैं अगर किसी को चीज़ दे रही हूँ तो मैं बेचने वाली थी और मैं चूंकि उससे कुछ चीज़ ही ले रही हूँ तो मैं उससे खरीदने वाली थी। तो इसलिए खरीदो फरोख्त दोनों इसी एक लफ्ज़ के साथ जो है वो आप समझें कि के लिए इस्तेमाल होते थे कि बै का जो लफ्ज़ है वो खरीदो और फरोख्त दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। इनके लिए खरीदार भी वो जो है था वो फरोख्त को निंदा भी हुआ था, इसलिए बै का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये एक से थोड़ी सी चीज़ से हट के मैंने आपको थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन बताई। अब इनका तजारत का और इसका आपस में फ़र्क ये है कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ खरीदना तो बै तो है लेकिन तिजारत नहीं, क्योंकि इसका मुहर्रिक सिर्फ एक आपका नफ़ा है। अब मैं एक चीज़ अपनी सिर्फ ले रही हूँ अगर ये चीज मैंने अपनी जाती जरूरत के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है तो इसको तिजारत नहीं कहते, ठीक है। ये खरीदारी है, ये बै है। लेकिन जो तिजारत है उसका मतलब ये कि मैं कहीं से माल उठाऊं और किसी दूसरे इंसान को, चाहे एक ही इंसान को सारा का सारा दूं या बहुत सारे लोगों को दूं, और मेरी गर्ज जो है वो नफा कमाना हो, तो जाती नफा मुहर्रक नहीं है बल्कि एक मेरा पूरा जो है वो काम है, पेशे के एतबार से मैं वो काम करने लगी हूँ, तो प्रोफेशनली करने लगी हूँ, तो उसको हम तिजारत के मानों में लेके आएंगे। अब इसी तरह वो कहते हैं कि अगर किसान अपनी फसल को या कोई भी जो उसकी ऐसी मसनूआत है वो बेचता है तो वो बे जरूर है लेकिन तिजारत नहीं, क्योंकि ये दोनों किसी से चीज लेकर दूसरे को नहीं दे रहे बल्कि वो अपनी चीज को शय को बेच रहे, तो इसको आप तिजारत नहीं कहेंगे। ये इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस इसका आपस में क्लियर कर दिया। अब इसकी इकसाम के साथ देखें तो सबसे पहले इसकी फरोख्त की जाने वाली अशिया के एतबार से है कि क्या इकसाम है। अगर चीज़ इसकी 4 किस्में हैं। अब थोड़ा सा ज़रा हम इसको तफसीलन पढ़ते हैं कि ये 4 इकसाम फरोख्त की जाने वाली शय के एतबार से क्या है। पहली होगी ऐसी सूरत जिसमें चीज़ का तबादला चीज़ से होगा, शय का तबादला शय से, यानी कि मैंने गंदम लिया बदले में आपसे चावल लिया। ये फरोख्त के हिसाब से पहली शय, फरोख्त की जाने वाली अशिया के हिसाब से ये पहली किस्म बनी। दूसरी किस्म वहां पे होगी जहां पे मैंने आपको कोई चीज खरीदी है आपसे और आपको बदले में पैसे दिए हैं, जो आम हम करते हैं जिस तरह हम जाते हैं, तो ये दूसरी बै की किस्म होगी, ठीक है। तीसरी किस्म जहां आती है उसमें पैसों के बदले पैसे। रिपीट करती हूँ, मैं पहले से शुरू होती हूँ। पहले क्या था, मैंने चीज के बदले चीज दी, ठीक है। दूसरी में मैंने चीज के बदले मुझे पैसे मिले। तीसरी में मुझे रुपयों के बदले रुपए ही मिले। वो किस तरह, पहले की मैंने मिसाल दी कि अगर मैंने शय के बदले, शय का मतलब यह है कि मैंने आपसे गंदम दिया, आपसे चावल लिए, या कोई भी जरिए जिनास हो सकती है, मैंने आपको कपड़े दिए और आपने मुझे जूते दिए, शय का तबादला शय से था। दूसरी सूरत ये थी कि मैंने जिस तरह हम बाजार में जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके बदले में जितने पैसे दुकानदार तकाजा करता है हम उसको देते हैं। तीसरी रुपयों के बदले रुपए, जैसे फर्ज करें मनी चेंजर्स, ठीक है, वो रुपयों के बदले रुपए है। प्राइस बॉन्ड को हासिल करना, रुपयों के बदले एक रुपए ही है वो भी, क्योंकि वो इसकी नकदी की सूरत ही है। तो ये तीसरी बै की किस्म
ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اب چوتھی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کسی چیز کا محنت ہو اور دوسری طرف اس کا معاوضہ. جیسے آپ فرض کرو میں کسی کو کہوں کہ یہ میری اینٹیں اٹھا کے مزدوری، یعنی کہ جس کو عام زبان میں کہیں گے کہ کوئی اپنی خدمت یا سروسز پیش کر رہا ہے اور بدلے میں اس کو پیسے دوں. یا پھر آپ یہ دیکھ رہے میں کسی کو کہوں کہ تھوڑی یہ میرا یہ ٹائپنگ کر دیں تو میں اس کے بدلے میں اس کو پیسے دوں، اجرت دوں یا چیز دوں. چوتھی قسم فروخت کی جانے والی چیز کے ساتھ یہ ہوتی ہے. رپیٹ کر دیتی ہوں. پہلی میں چیز کا بدلہ چیز یعنی کہ شے کا بدلہ شے سے تھا. دوسری میں کوئی چیز شے کے بدلے ہم روپے یا نقدی دے رہے تھے. تیسری میں روپوں کے بدلے روپے تھے. اور چوتھی میں کوئی کسی کی سروس ہم نے لی، کوئی خدمات لی کسی کے دماغ کا سے یا کسی نے اپنے جسم سے آپ کو کوئی ایسی سروس مہیا کی جس کے بدلے پیسے دیے. جیسے ایک مکان ہے میں نے کسی کو دیا اور اس میں وہ رہا جو کرایہ وہ مجھے دے گا. تو چوتھی بے کی قسم اس کو کہتے ہیں. یہاں تک جن کا اوکے ہے تو سیدہ اقرا کے بعد سب اوکے کریں تاکہ مجھے پتہ چلے. یہ 4 اقسام میں نے آپ کو سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کی. ٹھیک ہو گیا سب کا واقعوں کا اوکے. 4 اقسام فروخت کے ساتھ، یعنی کہ اب آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہو، ضروری نہیں. اب اگر قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ خریدی کی چیز اگر آپ کس کے قبضے میں ہیں اور قیمت ادا کر دی ہے دونوں نقد ہوں تو اس کو نقد خرید و فروخت کہتے ہیں. یعنی کہ اسی وقت آپ کی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے. جیسے ہم عام بازار میں جاتے ہیں ان کے پیسہ والے کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے اور چیز والے کے پاس چیز آ جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نقد خرید و فروخت. اب ہم قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک جو آن دا اسپاٹ پیمنٹ ہو گئی اور چیز آپ کے ہاتھ میں بھی آ گئی، پہلی وہ ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ چیز تو میں نے آپ کو دے دی ہے لیکن آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں کل پیسے، پرسوں پیسے یا ایک ہفتے بعد، مہینے بعد دے دوں گی. تو اس کو کہتے ہیں ادھار خرید و فروخت. ٹھیک ہے. پہلی کیا تھی کہ پیسے دیے، چیز لے لی. دوسری تھی چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی، پیسے آپ نے کہا بعد میں. اچھا، تیسری قسم یہ آتی ہے کہ پیسے میں نے آپ کو فوراً دے دیے اور آپ نے کہا چیز بعد میں آئے گی. جیسے آپ آن لائن شاپنگ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیمنٹ کر دیتے ہیں اور چیز بعد میں آتی ہے. تو یہ پھر بے کی تیسری قسم آ گئی خرید و فروخت کی. پہلی میں تھا پیسے ادھر سے میں دے رہی ہوں اور ادھر سے چیز بھی میرے پاس آ رہی ہے. دوسری میں کیا ہوگا، شے آپ کی ملکیت میں آ گئی، پیسے بعد میں آپ نے دینے کا وعدہ کیا. اور تیسری میں پیسے پہلے آ گئے اور چیز کا وعدہ بعد میں ہوا. اور چوتھی صورت ایسی ہوتی ہے کہ دونوں کہہ دیتے ہیں کہ پیسے بعد میں دوں گا، کب دوں گا یہ طے نہیں ہوتا. تو یہ ادھار میں شامل نہیں ہوتا کیونکہ یہ نقد کی صورت ہے اور آپ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو دے دوں گا پیسے. تو یہ چوتھا جو ہے جب اپنی مرضی سے چاہے وہ تاخیر کرتا رہے تو وہ اس میں کوئی ایسی گنجائش، ادھار میں تو آپ اس کو دے سکتے ہو نا، بے میں آپ کو مطالبے کا حق ہوتا ہے لیکن ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ کب دیا جائے گا. یہ 4 تو پہلے ہم نے خریدنے کے اعتبار سے دیکھی اور اب ہم نے بیچنے کے پیسوں کے اعتبار سے دیکھی. یہاں تک جو ہے ہمارے 2 پوائنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے. اب اگر آگے چلے تیسری کی طرف آئیں تو کہتے ہیں قیمت فروخت کے حساب سے کس طرح ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عام خرید و فروخت ہوتی ہے وہ کوئی بھی قیمت جس کو کہتے ہیں نا فکس نہیں ہوتا، ریٹ فکس نہیں ہونا. ہم جائیں گے، میں جاؤں گی اگر فرض کرو سوٹ لینے تو مجھے ہو سکتا ہے 900 کا دیں، آپ جائیں گے وہ ہم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں نا، ذرا بارگیننگ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ چل نہیں بھائی اور کم کرے اور کم کرے. اب تو ہر فکس پرائز ہو گئی ہے، ساری برانڈز نے اپنا ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم نے تو ایک جو زمانہ گزارا وہ اسی طرح تھا کہ ریٹ کم کرواتے تھے کہ کوئی 1500 کہہ رہا تھا اس کو 1200 پہ لاتے تھے. آپ لوگ اگر ابھی اس پریکٹس سے نہیں گزرے تو شاید آپ کو کی والدین گھر میں کوئی ایسی باتیں لے گئے ہیں یا اس پہ تو جو چیز اتنے کی ہوتی تھی تو اس کو کم کراتے تھے. اس کو کہتے ہیں بھاؤ تاؤ کرنا. تو پہلی خرید و فروخت کی قسم یہ ہے کہ فکس نہیں ہوتی، تو جہاں تک بات بن جائے تو وہ وہاں پہ فروخت اپنی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے نیلامی. نیلامی میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں یہ میری شاید کم سے کم قیمت جو ہے میں کہتی ہوں 300 سے اوپر، اب جو زیادہ اس کا قیمت لگائے گا وہ لے جائے گا. تو میرا موبائل ہے، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے میرے 10,000 کم سے کم ہے، اس سے اوپر شروع کریں، جو زیادہ سے زیادہ دیتا جائے گا. اب شمائلہ کہیں گی کہ میں نے اس کو چلے میں 10,100 دیتی ہوں، ریحانہ کہے گی میں 10,200، شام شبینہ 300، اسی طرح ماریا فیما سے اوپر چلتے چلتے جو سب سے اینڈ میں فرض کرو نازیہ اوپر میرے سامنے سب سے آ رہی ہیں تو انہوں نے کہہ دیا جی میں تو 6,000 لگاؤں گی. ٹھیک ہے. اور 6,000 سے اوپر آپ لوگ کہتے ہیں نہیں یار اس کی ورث اتنی نہیں ہے، میری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، اور نازیہ نے سب سے زیادہ بولی لگا دیا تو یہی چیز ان کے قبضے میں آ جائیں گی. تو اس کو کہتے ہیں نیلامی. ایسی صورت میں قیمت کا تعین فروخت کنندہ اپنے انٹرسٹ سے کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو قیمت لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دوسری قسم. ٹھیک ہے. شاید آپ لوگوں نے سنا ہو.
اللہ اکبر. شمائلہ کو آواز آ رہی ہے تو آپ سب لکھ دیں کہ آواز آ رہی ہے، پھر میں آگے چلتی ہوں. ٹھیک ہو گیا الحمد للہ. پھر وہ بچی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. تیسری ہے مرابحہ. اب اس میں یہ ہوتا ہے فروخت کنندہ کوئی چیز اس وضاحت کے ساتھ کہے گا کہ میں نے اس کو 3,000 کا بنایا یا 300 کا بنایا اور میں اب اس کو 4,000 کا بیچوں گا، تو وہ اپنا نفع شامل بیچ میں کرے گا اور اس کے بعد وہ پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دے گا اور آپ نے وہ لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں. یہ تیسری قسم ہوتی ہے. اور پانچویں پہ یہ ہوگا کہ میں بس جتنی میرے اوپر کوسٹ آئی ہے کہ اگر فرض کریں ایک کیا بنایا میں کوئی گھر میں کام کرتی ہوں، کوئی سموسے بیچتی ہوں یا کوئی ایسے گھر میں کام کرتی ہوں، لفافے بناتی ہوں، تو وہ میں نے میرا 10 روپے آئی ہے اس کے اوپر، تو میں اس کو کہوں گی 10 روپے کی لے لو کہ مجھے کوئی نفع نقصان نہیں ہوگا. یہ خرید و فروخت تو ضرور ہوگی لیکن نفع کے بغیر ہوگی کہ جتنی لاگت میری آئی ہے میں اسی پہ قیمت پہ آپ کو دے دوں گی. تو یہ پھر چوتھی قسم ہوتی ہے جو شے کی قیمت کے اعتبار سے ہم نے پڑھی. یہاں تک کسی کا سوال ہے تو کریں ورنہ اوکے کریں. ہم تجارت کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ تجارت اسلام میں کیا ہے، تو تجارت کی اہمیت کیا ہے. لیکن یہ اب بھی آسان لگ رہا ہے، ذرا دھیان سے سننا. یہ چاروں ہیں تو کچھ نہیں اتنی خاص باتیں بس، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خرید و فروخت کے لحاظ سے کس کس کی کون کون سی اقسام بنتی ہیں. تو چلو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ثانی پیدا کرے بیٹے. اچھا دیکھیں وہی بات کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. ایک اس کو ایسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی خرید و فروخت ہمیشہ سے انسانی زندگی کا لازمی حصہ رہا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے، ابھی بھی دیکھ لیں لاک ڈاؤن کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب لاک ڈاؤن لگا تو ہمارے پاس ہر چیز گھر میں موجود ہونے کے باوجود ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی شے ضرور تھی جو کہ جس کی وجہ سے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی کپڑوں میں ڈالنے والا کہ الاسٹک ہی کہہ لیں کہ کسی کے گھر نہیں تھا تو اس کو بھی ٹینشن ہوئی تھی کہ یہ چیز اب مجھے مل نہیں سکتی دوبارہ، اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے. تو یہ خرید و فروخت اسی لیے انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا ہے. اور کسی نہ کسی وجہ سے آپ دوسروں کے آگے سامنے جو ہے نا وہ سوال کرنے والے ہو جاتے ہو. اب دیکھیں وہی بات ہے، کسان ہے وہ اپنی ضروریات سے دور کرنے کے لیے خود کھیتی باڑی تو کر لیتا ہے لیکن وہ اپنا لباس پھر کہاں سے لائے گا، بنائے گا؟ اس کو وہ کسی سے لینا پڑے گا نا. اگر وہ لباس بنانے کے لیے کپاس کاٹنے لگ جائے گا تو پھر وہ کھانے پینے کے انتظامات کیسا کرے گا؟ اگر ایک صنعتی مزدور ہے وہ سارا دن اس کے اوپر مشین کے آگے کام کرتا ہے، چینی بناتا ہے، جو بھی کسی انڈسٹری میں کام ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے باقی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ تو یہاں سے خرید و فروخت جو ہے تجارت ایک اہم انسانی زندگی کا حصہ اور یہ پیغمبروں کا پیشہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا وہ اپنا مال لے تجارت لے کے ہی وہ شام کے سفر جب انہوں نے کیا تو 2 مرتبہ کیا. پہلا انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ کیا جہاں بحیرہ راہب ملا تھا اور اس نے ان کے چچا کو کہا تھا کہ اس بچے میں 15 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا سفر شام کیا تھا جہاں پہ ان کے چچا کو ایک بحیرہ راہب ملا تھا اور اس راہب نے کہا تھا کہ اس بچے میں پیغمبرانہ خصوصیات ہیں. اس نے ان کا ماتھا دیکھ کے پہچان لیا تھا. اور اس کے بعد آپ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا مال لے کے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ گئے تھے. تو اس سے دونوں جو ہیں کیا کہتے ہیں مثالیں یا حدیث یا روایات کہہ لیں، جن کو حدیث تو نہیں روایات کہنا چاہیے، ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کے پیشے سے منسلک تھے. اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ برکت کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہیں کہ تجارت کرنے والے کی اتنی برکت ہے. ایک عام نوکری پیشہ انسان کی کمائی کے مقابلے میں تجارت کرنے والے کو اتنا برکت ہے. اور پھر اس کے بعد وہی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل تلاش کرو. حج کے دنوں میں بہت سارے لوگ مکہ میں حاضر ہوتے، بازار مال تجارت سے بھر جاتے اور خرید و فروخت کا تانتا بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس دور میں بھی جب اسلام آیا تو مسلمان تھوڑا اجتناب کرتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ نہیں حج کے دنوں میں یہ نہیں کرنی چاہیے، خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، بس ہم عبادت کرنے آئے تو عبادت ہی کرنی چاہیے. لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں تم تو اس کا پورا حصہ یہ آیت نازل ہی اسی مقصد کے لیے
ہوئی تھی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر پوری آیت کا ترجمہ کرے کہ جب تم پھر عرفات سے واپس آؤ تو معاشر حرام جو مزدلفہ کی ایک پہاڑی میں اللہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، بلا شبہ اس سے پہلے تم نہ واقف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے عبادت کرو، حج کے دنوں میں آئے ہو لیکن خرید و فروخت منع نہیں فرمائی۔ اسی لیے ایک حج کے ساتھ یہ چیز شامل ہو گئی کہ جو حج کرنے جاتا ہے تو وہ سارے تحفے تحائف لے کے آتا ہے، تو یہ سنت بھی ہے، لیکن بیجا نہیں لانی چاہیے، اور اس وجہ سے کچھ لوگ جا بھی نہیں پاتے۔ کہ سوائے میں نے اپنی زندگی میں ایک انسان ہے، وہ ہمارے والد صاحب کے بچپن کے کوئی وہ تھے، وہ ٹانگا چلاتے تھے، تو وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہر سال پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ چپ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ صرف پانی لے کے آتے ہیں، سب کو آب زمزم ضرور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر یہ دیکھتا رہا تو میں کبھی زندگی میں ایک بھی عمرہ نہ کر سکتا، تو وہ اکثر عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ صرف پانی لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اتنے پیسے جوڑتا ہوں جس سے میرا سفر کا خرچہ پورا ہو جائے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے، لیکن اب ہمارا یہ ہو گیا کہ اگر آپ کو 1 سے 1.25 لاکھ کا حج کا خرچہ ہے تو 2 سے 2.5 لاکھ آپ ساتھ رکھنا ہوتا ہے تاکہ شاپنگ ہو جائے۔ یہ بہت ہے۔ جس میں انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے، اور پھر ایسی تجارت جس میں ایماندار اور دیانتدار ہو تو پھر اس کا اور ہی درجہ آگے کا آگے چلتا جاتا ہے۔ تجارت کے اب اسلامی اسلوب ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کی پہلی جو ہے وہ ایجابی ہوتا ہے، قبول کر لے، آپ کو پتہ ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ ایجاب ہے کہ کسی سے پوچھنا، اور قبول ہے کہ اس کو قبول کر لینا۔ تب کیا کیے، پہلے ہے تجارت کے اصل اباحت، اور بنیادی طور پہ اسلام نے کوئی بھی تجارت کی اقسام نہیں گنوائی، لیکن جن کے علاوہ باقی کام نہ کیے جا سکتے ہوں۔ اب یہی دیکھتے ہیں کہ اصول کیا ہے۔ پہلا یہ باہمی رضامندی اور تعاون، یعنی کہ خرید و فروخت کی زبردستی تو نہیں ہوگی، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اسلام کہیں پہ بھی جبر کا نہیں ہے، جہاں خرید و فروخت کی بات ہو تو وہاں پہ بیچنے والا بھی اگر اپنی مرضی سے دینا چاہے اور خریدنے والا بھی اس کی مرضی ہے تو پھر یہ ہے باہمی رضا باہمی تعاون، یہ پہلی ہے۔ نقص اور عیب کا بیان جب ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ جب کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ نے اس کے سارے جو بھی عیب ہیں، نقص ہیں، جو آپ کو ہیں، وہ آپ پہلے کلیئرلی خریدنے والے کے سامنے لے کے آئیں، اور اگر اس کے بعد وہ لینا چاہے جس قیمت پہ آپ دے رہے ہیں تو پھر ناپ تول پورا رکھنا۔ یہ تو ہر حال میں سب سے پہلا اصول تجارت کا بھی، خرید و فروخت کا بھی ہے کہ ناپ تول پورا رکھنا ہے، اور قوموں پہ اس کی وجہ سے عذاب اس ایک اکیلے گناہ کی وجہ سے آ گیا تھا۔ لین دین کے معاملات کو تحریر کرنا، اور یہ صرف لین دین کی بات نہیں، ویسے بھی ایک یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بھی معاملہ آپ کسی کے ساتھ طے پاتے ہیں تو اس کو تحریری صورت میں لکھ لینا سنت بھی ہے اور حکم بھی یہی ہے۔ معاہدے کی پابندی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چیز بیچوں گا یا بیچ دی ہے، اور ایک آپ پیسے لے لیے یا اس سے زبان دے دیا، تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر پورا اترو۔ یہ تھے ایجابی، ٹھیک ہے۔ اب ہے سلبی۔ سلبی ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا، سلب کر لینا۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو ختم کرنا ہے۔ سود سے گریز، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، سود منع ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ حرام کردہ چیزوں کی بھی آپ نہیں کر سکتے، کہ جو بھی چاہے شراب ہے، ہیروئن، چرس، یہ وہ جو بھی نشاور چیزیں ہیں، یہ ساری حرام ہے، اور ان کے خرید اور حرام جانور ہو چاہے حرام شے ہو، حرام کچھ بھی چیز ہو، اس کی خرید و فروخت منع ہے۔ قسمیں کھانا نہیں چاہیے، قسمیں نہیں کھانی۔ کل قسم کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر اللہ قسم کھاتا ہے تو اس سے کیا مراد تھا، اور قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے کہ اس سے کہتے ہیں برکت اڑ جاتی ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فساد کا باعث بنتی ہیں تجارت میں، وہ کیا ہیں؟ دھوکہ دہی، ظاہر بات ہے وہ دھوکہ نہیں دینا، قرآن میں اس سے منع فرمایا ہے۔ سودے پہ سودا نہیں کرنا، کہ ایک یعنی کہ فرض کرو میں نے کسی نے مجھے کہہ دیا کہ میں شام کو آتی ہوں، پیسے لے جاتی ہوں دان میں، آپ کو کوئی بعد میں آیا ہوگا تو 1100 تو آپ اس کو دے دو، اور جو پہلے والا بیچارہ آئے تو وہ اپنا منہ لے کے رہ جائے، تو سودے پہ سودا کرنے کی یہ منع فرمایا ہے۔ اشیاء کی غیر موجودگی میں خرید و فروخت نہیں کرنی، یعنی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، چیز دکھانی ہے، چیز سامنے آئے گی، خریدنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنے ہاتھ سے پرکھے گا، اس کے بعد ہی وہ چیز دینی ہے۔ اشیاء کی غیر موجودگی میں تجارت بالکل خرید و فروخت منع ہے۔ قرض کی قرض سے تجارت نہیں، اسے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو، اس سے مراد یہی ہے کہ میں کہوں کہ میں فلاں نے میرا قرضہ دینا تو وہ آپ کو دے دے گا، یا فلاں نے میری چیز دینی ہے تو وہ آپ کو، ایسی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ جو بھی کام ہوگی خرید و فروخت ڈائریکٹ جس کے ملکیت میں ہوگی، اور ڈائریکٹ جو پیسے جس کے ہاتھ میں ہوں گے وہ کرے گا۔ یہاں تک جو اچھا آگے چلیں، کچھ اور ناجائز ہے۔ غیر سودی بینکاری، آپ کو پتہ ہے کہ بینک اسلام سود کو منع کرتا ہے، غیر سودی اگر ہے گنجائش نکلتی ہے تو وہاں پہ ضرور ہے، اور اب وہ کس طرح نکلتی ہے وہ میں آپ کو بینک کی ایک تاریخ بتاتی ہوں مختصر سی۔ یہاں تک کسی کا سوال ہے تو کریں، کیونکہ آدھا یونٹ آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔
ہو گیا اور کس کا رات کی قسم والقمر، چاند کی قسم، یہ سب آیات ہیں قرآن کی جو آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، اور زیادہ نہیں تو کم سے کم سورۃ عصر کی والعصری جو ہے وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی، اس کا مطلب ہے زمانے کی قسم۔ تو آپ بتائیں، ہم لوگ کھاتے ہیں، میں کسی کو کہوں اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، تو میں اپنی بات کو کی وضاحت کے لیے یا اپنے آپ کو کا یقین دلانے کے لیے ہم لوگ کھاتے ہیں نا، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ شاید قسم کھائیں گے تو آگے والا بندہ سامنے والا یقین کر لے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پرواہ تھی کہ ہمیں یقین کروانے کے لیے وہ قسمیں کھا رہا ہے، جبکہ اللہ حق ہے، برحق ہے، اور اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، تو پھر اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ کبھی نوٹ نہیں کیا قرآن پاک میں کہ اگر قسم کھانا تو کیا اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ؟ کسی کو اگر جواب پتا تو ٹھیک اوکے کریں، ورنہ نو کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا جواب۔ ہو گیا۔ اب میری بات غور سے سنیں اور ہمیشہ کوشش کرنا، یہ ذہن انشاءاللہ رہے گی، اور پھر کبھی مجھے یاد کرنا یہ بات وہاں کلیئر ہوئی تھی۔ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، میں مسلمان کا ورڈ یوز نہیں کیا، وہ قرآن کے نزول سے لے کے قیامت تک کے لوگ جتنے بھی، جس بھی زبان کے، جس بھی نسل کے، جس ایریا کے بھی ہوں گے، تو وہاں پہ کے لوگوں کے لیے۔ اور قرآن کا معجزہ یا اعجاز یہ ہے کہ قرآن فصیح اور بلیغ عربی زبان میں نازل ہوا، یعنی کہ اس وقت جس وقت قرآن نازل ہوا جن لوگوں پہ وہ نازل ہوا وہ عرب تھے، ٹھیک ہے، اور عرب کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ علم اس دور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے وہ بہت کم تھے، اور ایسے لوگوں کا بہت بڑا مقام تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو کام کرتے تھے بہت اعلیٰ پائے کا کرتے تھے، چاہے وہ شاعری ہے، چاہے وہ نثر ہے، چاہے وہ کچھ بھی خطاطی کا کام ہے، جو مصوری بھی اس زمانے میں تھی، تو بہت بڑے بڑے یہ اپنے وہ علم کے ماہر اتنے تھے کہ اس چیز کو ایڈمائر کرنے کے لیے ایک اوقاز کا میلہ مکہ میں لگتا تھا، ٹھیک ہے، حرم کے باہر ہر سال کے بعد، جہاں پہ اس میلے میں دنیا بھر سے جو لوگ اپنے اپنے فن کے ماہر ہوتے تھے، یعنی کہ شاعر، اگر فرض کریں ایک شاعری کا مقابلہ ہے تو ایک سال کے بعد جب وہ اوقاز کا میلہ منعقد ہوتا تھا تو پوری دنیا سے شعراء وہاں آتے تھے، ایک کمیٹی فیصلہ کرتی تھی، اور پھر جس کی نظم یا جس کی غزل یا جس کا جو شاعری کا وہ ہوتی تھی سب سے بہتری مقابلے میں اول آتی تھی، تو پورا سال خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ شاعری لٹکی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ سات ہیں اس کی جو سات نظمیں ہیں، وہ آپ عربی میں کبھی پڑھنا انشاءاللہ، کبھی زندگی دنیا نے مہلت دی، زندگی نے، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ تو اچھا بات یہ تھی کہ یعنی کہ وہ اس قدر اعلیٰ پائے کے تھے پڑھنے لکھنے کے ماہر۔ اب قرآن لیکن ان کا یہ کیونکہ قرآن عرب پہ نازل ہوئی اور ان کے اوپر اور انہی کی زبان اور انہی کا اسلوب لے کے یہ نازل ہوئی، اور عرب کے لوگوں کا یہ شیوا تھا کہ جب وہ اپنی جس بات کو انہوں نے ان کے نزدیک بہت اہم ہوتی تھی اور اس بات سے اوپر کوئی اور اہم نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ حد اہم جس کو کہیں کہ میرے لیے یہ چیز اہم ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں، تو پھر وہ قسم کھاتے تھے۔ وہ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے، جبکہ عرب قسم کھاتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ بات سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب قرآن نازل ہوا، چونکہ عربوں پہ نازل ہوا اور انہی کے زبان کے انداز میں نازل ہوا ہے، یہ عربی اس وقت کی عربی تھی جو اس وقت عربی میں اسی لیے نازل ہوا نا کیونکہ جب قریش پہ نازل ہوا اور قریش عربی تھے، تو عربوں پہ نازل ہوا قریش پہ، اور یہ ان کا حسن، ان کی زبان کا ایک اسلوب تھا، طریقہ کار تھا کہ جو بات سب سے زیادہ ان کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی تھی وہ اس کے قسم کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا یقین دلایا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تو جہاں پہ آپ نے زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ قسم نہیں اٹھا رہا بلکہ ایک بیان کرنے کا انداز ہے کہ زمانے کی قسم کھا کے آگے جو بات کی گئی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی ہے، توجہ کی حامل ہے، آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی ہے، اور وہ توجہ یہ ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔
تو یہ اسی لیے قسمیں جن آیات کے شروع میں اس طرح کے الفاظ ہیں، قسم اٹھائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے، اور واقعی اگر ہم اسی صورت اثر کا ترجمہ دیکھیں تو یہی تو ہمارے دین اور دنیا کی بنیاد ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو پھر انہی کے لیے نجات ہے، اور پورا قرآن ہی ان لوگوں کی یہی بات آپ کو بتاتا ہے کہ کس چیز میں آپ نے نیک عمل کیا ہے اور بد عمل کیا ہے۔ اور جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 3-4 دنوں سے، تو یہ بھی ہم اسلام کی تعلیمات میں یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا چیز آپ نے کرنی ہے اور کس چیز سے خود کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ آج کے بعد ذرا یہ دھیان رکھنا، ایسا نہیں کہ اللہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، بلکہ بات کی اہمیت کو دوسرے کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ بات اہمیت جو میں نے کی ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ کوئی بات نہیں شمائلہ، اللہ بہتر کرے۔ شمائلہ آپ نے نا اپنا نیٹ ورک چینج کریں، کیونکہ ابھی آن لائن کلاسز آپ کی 3 اور ہونی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چلیے تو جس طرح مرضی آپ کی ہو رہی ہیں۔ آپ کا کل بھی مسئلہ تھا بیٹے، آپ کوشش کریں آپ اپنا نیٹ ورک چینج کریں یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں سگنل اسٹرانگ ہو۔ اس طرح تو آپ کی ورکشاپ آپ لے بھی رہی ہیں اور نہ لینے والا حساب ہوا تو بڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اجمل نے اوکے کر دیا، باقی سب کو اگر کلیئر ہوا تو اوکے کرے، یا پھر ہم واپس لیکچر کی طرف جائیں کہ قسم اٹھانے کا مطلب ان کا انداز ان کا یہ تھا، تو چونکہ اس وقت قرآن کا مخاطب عرب لوگ تھے، قریش تھے، اور یہ قریش کا طریقہ کار تھا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے بات۔ ہاں اس کا وہ سبع مقطعات اس کو کہتے تھے، 7 جو نظمیں تھیں مکہ کی دیوار پہ وہ لکھی جاتی تھی ہر سال، جو میلے میں اول آتی تھی، تو اس کو کہتے تھے سبع مقطعات۔ اس کی کتاب ہی ہے، پروفیسر ہیں میں بتاتی ہوں، رضوی صاحب کہتے ہیں ان کو، ان کا نام مجھے پورا نہیں آ رہا، خورشید الحسن رضوی صاحب ہیں، بہت بڑے ہمارے پاکستان کے عربی کے استاد ہیں۔ مجھے الحمدللہ شرف رہا کہ میں نے ان کے ساتھ زیر تعلیم رہی، کہ ٹی وی میں بھی آپ نے ان کو عربی کے پروگراموں میں بہت دیکھا ہوگا۔ خورشید الحسن رضوی صاحب کی عربی کی ایک کتاب ہے، تو کبھی کوشش کرنا، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، وہ میرے 70 روپے کی آئی تھی جب میں نے لی تھی 3-4 سال پہلے، اب زیادہ سے زیادہ 100 کی ہوگی، تو وہ بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں شاعری ہے، وہ 7 نظمیں ہیں جو کہ عرب کے میلے میں، اوکاس کے میلے میں جو کامیاب پائی تھی۔ اور وہ اس نظموں کا ترجمہ یہی ہے، بڑا خوبصورت۔ اگر کسی کو شعر و شاعری سے رغبت ہو تو اصل جو شاعری ہے وہ وہی تھی کہ وہ کس طرح تشبیہ دیتے ہیں کہ گھوڑے کے بھاگنے سے وہ اور آسمانوں کی گرج سے وہ تشبیہ دیتے ہیں اپنے وہ جرت کو، اور کیونکہ وہ کسی کے تعریف میں کرتے تھے نا، جیسے میں کسی بادشاہ کے لیے شعر لکھوں تو بادشاہ کی شجاعت کو میں کسی گھوڑے کی بڑی وہ مضبوطی سے، دور کے جو لوگ تھے ان کی شعر و شاعری کا معیار کتنا اعلیٰ تھا، حالانکہ وہ دور جاہلیت تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت استغفر اللہ استغفر اللہ عورتوں کے اوپر جو شاعری کرتے تھے تو استغفر اللہ وہ ان کی یعنی کہ جسم کے ایک حصے کا نام لے کے اس کا ذکر کرتے تھے، اور پھر وہ داد اور تحسین وصول کرتے تھے۔ لیکن وہاں پہ بھی جہاں پہ اس طرح کے میلوں میں وہ ان کی شاعری کا معیار دیکھے تو بہت اعلیٰ ہے، جو آج کی شاعری کے اعتبار سے تو بہت ہم پیچھے ہیں، ہمارا لیول ہی کچھ اور ہے۔ بیٹے رافیہ، میں نے آپ کو رافیہ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ نہیں اندازہ کہ یہ کیسے مارک ہوتی ہے، آٹومیٹک ہے، کس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے، کس طرح ٹائم ہوتا ہے، کیا ہم جیسی پہلی دفعہ جوائن کرتے ہیں تو اٹینڈنس مارک ہو جاتی ہے یا ہمارا پورا ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ یہ مجھے اندازہ، مجھے کیا یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں، میں سچ آپ کو بتاؤں، کیونکہ جو ہمارا گروپ ہے جو اس کا سارے ٹیوٹرز کا، وہاں پہ بھی کبھی کسی کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہی آپ کو ہمیشہ کہا جاتا ہے، ہمیں بھی یہ انسٹرکشن آپ کو بتانے کے لیے کہ بس۔ اچھا، اب غیر سودی بینک کا کس طرح قیام میں آیا؟ کہتے ہیں شروع سے ہی جب بینک آئے، کوئی 200-250 سال کی یہ تاریخ ہے، تو کیونکہ مغرب سے یہ کام شروع ہوا تو وہ سودی تھا سارا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا، کہتے ہیں کہ اسلامی بینکوں کا جب مسلمانوں کے نے محسوس کی یہ بات کہ بینکوں کے بغیر ملکوں کا گزارا نہیں ہے، پورا ملک کا نظام چلانے کے لیے مالی نظام تو بینکوں کی ضرورت ہے، اور بینک کا سارا لینا پڑے گا، اور جب وہ لیتے تھے چونکہ وہ سود کا تھا، تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ
70 کی دہائی سے تقریباً اس کا آغاز ہوا. ڈاکٹر محمود احمد غازی کی ایک کتاب کے مطابق حیدرآباد دکن میں تقسیم ہند سے پہلے سب سے یہ کوشش کی گئی تھی، اسے بعد میں بلا دیا گیا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ 70 کی دہائی میں یہ ہوا. ان کا ماننا ہے کہ یہ پہلے ہی کام ہو گیا تھا. 1969 میں رباط کے مقام پر یہ فیصلہ ہوا اور پھر اسلامی سیکریٹریٹ کا قیام آیا. یہیں سے بینک نکلے. جیسے اب آپ دیکھتے ہیں دبئی اسلامی بینک بہت پرانا ہے، سوشل سیکورٹی بینک کام کیا گیا. شاہ فیصل میں جو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد والوں کو تو نے تو بہت دفعہ دیکھی ہوگی، ایک دفعہ میں نے بھی بچپن میں دیکھی تھی. وہ شاہ فیصل مرحوم نے خصوصی جو تاریخ ہے اسلامی بینک کی. اب اسلامی بینک کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ طریقہ کار یہی ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ غیر سودی ہو، کہ کام کچھ بھی نہ وہی رہتے ہیں، پرفارمنس ان کی وہی ہے، لین دین سب کچھ ہوگا لیکن سود سے پاک ہوگا. اب کیا کیا وہاں پہ صورتیں نکل سکتی ہیں؟ صارف بینک سے اس چیز کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے جس کو خریدنا اس کی استطاعت میں نہیں. مثلا اب جو ہے میں نے ہمارے تو شاید آپ میں سے کسی کو اسلامی بینک سے واسطہ پڑا ہو تو وہ، لیکن وہاں پہ بہت کم ایسی سہولتیں آپ کو ملتی ہیں. عام بینک والے بڑے آرام سے دے دیتے ہیں، کریڈٹ کارڈز بنا دیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے شاید کسی کے گھر میں ارد گرد لوگوں سے آپ نے سنا ہو کریڈٹ کارڈ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. آپ کو 40,000 کا دے کے تو آپ سے تقریباً 4 لاکھ کا وصول کرتے ہیں. میرے اپنے ایک بہت عزیز گھر کا ایک بندہ جو اس چکر میں پھنس گیا تو وہ 40,000 لے کے تو 4 لاکھ واپس کرنے والی بات ہے. تو سود ایسا ہی ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ سود آپ کو گھیر لیتا ہے اور پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ آپ کا جو حلال ہے وہ بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے. تو یہی ہے. اب بینک صارف سے ڈیمانڈ کے مطابق مطلوبہ سامان خریدتا ہے. بینک خریدی گئی چیز کو صارف کو دے دیتا ہے اور صارف اس کی قیمت قسطوں میں ادا کرتا ہے. اب دیکھیں بات ٹھیک تھی، جائز تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اگر بینک نے آپ 50,000 کا موبائل لے کے دیا یا 70,000 کا اے سی لے کے دیا ہے تو وہ آپ سے 70,000 کے اے سی کا 1 لاکھ وصول کریں گے. یہ سودی کاروبار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس کے بغیر بینک چل ہی نہیں سکتا. بینکوں کا یہ مسئلہ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی کرے. اب کچھ لوگوں کا تھا کہ نہیں اسلامی بینکاری جو ہے وہ جائز ہے، بینکاری جائز ہے. آج کچھ لوگوں کے دلائل ہمارے پاکستان میں کی بات کرتے ہیں زیادہ، کیونکہ 1970 کے بعد تو شروع ہوا ہے. اتنا پرانا کام نہیں، 50-60 سال کی تو اس کی اسلامی بینک کی تاریخ ہے. تو تقی عثمانی صاحب ہے، ان کی ایک کتاب ہے نہیں تقی عثمانی صاحب نہیں ہے، ان کے بیٹے بھی رفیع عثمانی صاحب شاید آتے ہیں، ایسی کوئی ان کا آپس میں رشتہ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نہیں حلال ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بینک اپنے یہ صورتیں ایسی نکلتی ہیں کہ نہیں اگر کریں تو گنجائش نکال سکتے ہیں. اب آگے چلیں، اگر مشارکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بینکاری کی اسلامی بینکاری کی ایک مخصوص اصطلاح ہے اور اس کا ذکر ویسے تو پہلے نہیں ملتا، لیکن اسلامی بینکنگ کے جو معیار ہیں ان کو مقرر کرنے والی کتابوں میں اکثر اس کا ذکر ہے کہ شراکت ہوتی ہے. اس میں ایک فریق عہد کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دوسرے شریک کو حصہ خرید لے گا، یہاں تک کہ پورے حصے کا وہ ہمارے خود بن جاتا ہے. یعنی میں ایک پلاٹ ہے، آدھا میرا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کا باقی آدھا ہے وہ ہم قسطوں میں خرید لوں گی، تو میں ہر مہینے یا ہر سال کچھ نہ کچھ آپ کو دیتی رہوں اور پھر 3 سال 5 سال یا ایک مدت کے بعد جا کے پھر آپ کا پورا کا پورا حصہ میرے پاس آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں مشارکہ متقاضا. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جائز ہے، کچھ کے نزدیک نہیں جائز. شرکت کی 2 اقسام ہے. پہلی شرکت ایسی ہے جیسے کسی اثاثے یا گاڑی وغیرہ کی شرکت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں معیدین کے نزدیک. فقہی طور پر اس کو شرکت الانام کہتے ہیں. اور دوسری ہے جو ہاں یہ شرکت الانان ہے، جس کے 2 ہیں. پہلے کہتے ہیں اشتراک شرکت العقود ہے، جیسے خرید و فروخت میں آپس میں آپ ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں، اور نفع میں شراکت داری دوسرے ہوتی ہے. پہلے میں آپ کہیں گے کہ صرف چیز خریدی جو ہے اس میں آپ شریک ہوئے، میں بیچنے میں آپ خریدنے میں، اور ایک ہوگی کہ کوئی چیز ہم دونوں نے مل کے بیچی ہے تو ہم دونوں اس نفع میں شریک ہوئے. یہ 2 شراکت کی اقسام یہاں پہ دی ہوئی ہے. تیسری اجارہ کی طرف آئیں گے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اجرت دینا ہے. اب یہ کس طرح ہے؟ تو فقہی اصطلاح میں مراد یہ ایسا معاہدہ ہوگا جس میں ایک متعین چیز کو محدود مدت کے لیے ایک معلوم جو ہے کیا کہیں گے اس کی لاگت کے عوض دیا جائے. یعنی کہ میں آپ کو ایک دوں، یہ چیز میں آپ کو 10 دن کے لیے دے رہی ہوں اور آپ نے اس کا رینٹ کے اوپر، جیسے کہہ لیں ہم سائیکل موٹر سائیکل آپ لے اب نہیں ہوگا، وی سی آر ملتا تھا رینٹ پہ، وی سی آر لاتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے اور 10 روپے کرایہ گھنٹہ یا 15 روپے دن کے، اس طرح کے حساب سے ہوتی تھی. موٹر سائیکل رینٹ پہ وہ تو شاید ابھی بھی ملتی ہوگی. تو وہ اس طرح کی کو کہتے ہیں اجارہ، کہ کوئی چیز آپ کسی مخصوص مدت کے بدلے کسی سے لیں اور پھر آپ اس کو کس طرح کے حساب سے آپ اس کو پے کریں گے، اس کو کہتے ہیں. یہ اگلی قسم ہو جاتی ہے. اور علماء کی رائے میں یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ملکیت آپ کچھ حد تک آپ کے ہاتھ میں رہی تو یہ جائز ہے کہ اور آپ نے اس کا قیمت ادا کر دی. کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی چیز کے اوپر کمی نہیں آئی
تو آپ اس کو، کیونکہ موٹر سائیکل ویسے کی ویسی رہی، تو آپ یہ نہیں جائز اس نے جو پیسے لیے وہ ناحق لیے ہیں۔ اچھا، کچھ کا ارادہ یہ تھا، اب آگے چلے نا تو کہتے ہیں جی اسلامی معاشیت جو ہے وہ نیو کلاسیکل مکتب فکر کا ہی پڑھتا ہے۔ وہ اگر پہلے دن آپ چلیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ پیسہ جو معاشیت ہے وہ پیسہ دولت کا علم ہے، دولت دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اور اس کے بعد جو نیو کلاسیکل والے آئے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے بدلے اگر کوئی نفع ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ نفع کی بات آتی ہے تو اسلامی معاشیت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نیو کلاسیکل جو سرمایہ کارانہ مکتب فکر ہے وہی ان کا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے، کہ وہ کہتے ہیں مارکیٹ ایسا ادارہ ہے جو سرمایہ میں بہت زیادہ جلدی سے جلدی اضافہ کرتا ہے، اور مارکیٹ کے ساتھ یہ ایسے تابع ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر دوسری طرف مارکیٹ سے مراد وہ نظام ہے جہاں افراد غرض مندی کی بنیاد پر، دیکھیں نا، میں ایک دوسرے سے مارکیٹ میں بیٹھ کے کسی سے رسم و رواج بڑھاتی ہوں تو اپنی غرض سے بناتی ہوں، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کوشش کریں گے نا کہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو میں ذرا دیکھوں کہ فلاں تاجر ہے، میں اس کا مال زیادہ ہے، میں اس سے دیکھوں گی اس کے لنکس کیا ہیں، وہ کس طرح بیچتا ہے، وہ خریدتا کہاں سے ہے، اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، اس کی سیل کتنی کیوں زیادہ ہے۔ تو یہی بات وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ سے مراد وہ نظام ہے جہاں افراد اپنی غرض مندی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، کہ کسی شے اور خدمت کا قدر کا تعین اس معیار سے طے پاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مجموعی لذت اور ملے۔ یعنی کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مارکیٹ والے سارے مل کے کہتے ہیں کہ یہ قیمت چاہے وہ 10 روپے کی تھی لیکن وہ ایک ہو جاتا ہے، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ کام تو رکشے والے بھی کرتے ہیں کہ جہاں 5-10 رکشے والے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک کہہ دیتے ہیں 200، تو سارے کہیں گے اس کو، پکے ہو جاتے ہیں کہ 200 سے زیادہ ہی چاہے وہ 100 کا ہو، تو پھر بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساری کو۔ ہماری یونیورسٹی کے آگے یہ بہت بڑی کچھ سال پہلے مجھے مشکل ہوتی تھی کہ جو سامنے کھڑے ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو پکا کر دیتے تھے کہ اس سے کم نہیں کرنا وہ ریٹ، یعنی کہ فکس، تو پھر آپ تھوڑا سا آگے چلو یا چوک میں جا کے تو کچھ کم پیسوں کے اوپر بات بن جاتی تھی۔ تو یہ ہمارا عام ہم دیکھتے ہیں، تو مارکیٹ میں بھی اسی طرح پھر وہ آپس میں مل کے تو ایک قیمت جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فکس کر دیتے ہیں کہ اس سے کم، جس طرح مرغی کا ریٹ ہے تو پیچھے سے پتہ نہیں کیا آ رہا تھا لیکن انہوں نے یہی کہا، سب نے کہا جی ایکا کر لیا تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں۔ یہاں تک کسی کا سوال ہے بیٹے تو کریں گے، ایک یونٹ آپ کا مکمل ہو گیا جو تجارت، خرید و فروخت اور انہی باتوں سے متعلق تھا۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو بنیادی ان کی باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ یہاں تک کسی کا سوال ہے تو کریں، ورنہ پھر ہم 10 منٹ کے بعد اگلا یونٹ سٹارٹ کرتے ہیں، وہ بھی بہت آسان ہے، یہ زیادہ بلکہ لمبا تھا، وہ اتنا نہیں ہے اس میں اتنی باتیں۔ تو یہاں تک کسی کا سوال ہے تو کریں، ورنہ پھر ہم تھوڑی سی وقفے کے بعد 4:30 پہ ہم آگے چل رہے کریں گے۔ سب کو سمجھ ان کا اوکے ہے؟ رخسانہ کے بعد ذرا اوکے کریں تو مجھے پتہ چلے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ کتب کے نام بھی اس یونٹ کے آخر میں ہیں کہ اگر کسی نے اسلامی بینکاری، اسلامی تجارت یا اسلامی خرید و فروخت سے متعلق اور معلومات کسی کو جاننے کا شوق ہے تو معاشی ذمہ داری ہے اسلامی۔ اب ریاست اسلام کو بھی چھوڑ دیں اور معاشی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں تو ریاست وہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پوری گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کون سی ہے؟ اسلامی ریاست ہے تو یعنی کہ اسلام کی اسلامک گورنمنٹ جو ہوگی، اور اس کی معاشی یعنی کہ اکنامیکل رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں یا ریاست، تخصیص کا مطلب ہوتا ہے ایلوکیشن، ڈیوائڈ کرنا، کہ اگر ذرائع ہیں، ذرائع کون سے ہیں کہ اگر پیسہ کمانے کے ذرائع ہیں تو سب کو اس میں ایک جیسے ملنے چاہیے۔ اگر قرضہ گورنمنٹ دے رہی ہے تو اس کا حصول ایک عام آدمی کے لیے بھی اسی طرح ہو جو ایک خاص آدمی کے لیے ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذرائع کی تخصیص۔ اگر کوئی آپ چیز بیچ رہی ہے، جس طرح ابھی گھر بنانے کی سکیمیں ہوتی ہیں، تو جب ذریعہ مل رہا ہے تو سب کو ایک جیسی اپرچونٹی ملے، اس کو کہتے ہیں ذرائع کی تخصیص کر دی جائے۔ اچھا، اس کے بعد آمدنی کی منصفانہ تقسیم، یعنی کہ اگر بیت المال سے کسی وظائف مقرر ہو رہے ہیں تو اس میں غریب اور امیر کی یا پھر کسی کی سفارش کے اوپر نہ کم زیادہ ہو، ایک ہی لیول پہ ان کو آمدنی کی منصفانہ تقسیم اسی کو کہتے ہیں۔ کہ اگر 17ویں، یہ ہمارے تو یہاں پہ بہت کم ہے 17 اسکیل، کچھ ہم گورنمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، باقی چھوڑ دیں کہ گورنمنٹ اگر ایک اسکیل پہ کسی ایک محکمے کے لوگوں کو 17ویں اسکیل پہ 40,000 دے رہی ہے تو دوسرے 80,000 لینے والے بھی سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک جیسا جو ہے وہ ملے۔ سب سے بنیادی ادارہ یہاں بیت المال ہے۔ بیت المال سے متعلق ایسا، اس کو کہتے ہیں پیسے کا گھر۔ بیت ہو گیا گھر، مال ہو گیا پیسہ، یعنی کہ اس کو پیسے کا گھر، اور پیسے کا گھر سے مراد یہ کہ پوری آمدنی جو ہے ملک کی یا اس ریاست کی، تو وہاں پہ یہ بیت المال میں
پوری آمدنی جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں اس کو خرچ کرنا ہے، ترجیحات پہلے کون سی ہوں گی، کن لوگوں کو، جس طرح یتیموں کے، بیواؤں کے وظیفے مقرر ہوتے ہیں، یا جو نادار اور مسکین ہیں، بزرگوں کے، تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ بیت المال سے پھر آگے جاری کیے جاتے ہیں فنڈ، لیکن بنیادی طور پر بیت المال میں ہی سارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اور بیت المال اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی یہ اس چیز کا آغاز ہو گیا تھا، اور آگے پھر صحابہ نے اس کو جاری رکھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر اس کا اجرا کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے ان کو اس کا انہوں نے مہتمم بنایا، یعنی کہ ان کو اس کا ڈیلنگ کا کیا کہیں گے کہ وہ اس کو ہیڈ بنایا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر نے تو باقاعدہ ایک ادارہ ہی بنا دیا تھا، انہوں نے ایک عمارت کے اندر ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ادارہ ہے، یہ لوگ ہیں، یہ سب مل کر یہ کام کریں گے، یہ کلیکٹ کریں گے اور یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو انہوں نے تو پورا اس کو ایک انسٹیٹیوشن ہی بیت المال کو بنا دیا۔ اب بیت المال اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، ہم اپنے ملک کو اپنے ذہن سے نکال دیں، کسی بھی ملک کو ذہن سے نکال دیں، مشرق مغرب کو، ہم صرف اسلامی ریاست کی اگر بات کرتے ہیں تو اسلام میں آپ یہ دیکھیں کہ اب بیت المال ہے تو اس کی آمدنی کہاں کہاں سے آئے گی، کیا لوگوں سے لی جائے گی یا پھر گورنمنٹ خود کہیں سے لے کے آئے گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیت المال کے ذرائع آمدن کون سے ہوں گے، تو سب سے پہلا ہے زکوٰۃ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر اسلام کہتا ہے کہ ہر صاحب یہاں پہ ایک مال، مخصوص مال کی شرح جو ہے آپ کو دے دی گئی ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یا اس کے برابر جس کے پاس بھی پیسہ ہوگا اس کو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ واجب نہیں ہے بیٹے، زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح حج ہے نا وہ صاحب استطاعت پر صرف فرض ہے، وہ عام آدمی پہ فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ ہر صاحب نصاب ہے اس پہ فرض ہے، اور وہ نصاب پہ 1 سال کی مدت گزر چکی ہو، ٹھیک ہے۔ ایون کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، زکوٰۃ اتنا آسان نہیں ہے، اگر آپ کی کوئی پیسے آپ نے کسی کو ادھار دیے ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، وہ بندہ نہیں جس کے پاس پیسے ہیں، کیونکہ وہ پیسے آپ کے پاس واپس آنے کی امید ہے اور پیسہ محفوظ ہے آپ کا، اس لیے اگر آپ نے کسی کو قرض بھی دیا ہے تو آپ کو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 سال یہ ایک جو مخصوص اماؤنٹ پہ 2.5% کے حساب سے جو 1 سال کی مدت اس مال کو آپ کے پاس آپ کی کسٹڈی میں گزر گئی ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا بیت المال کا جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کسی کا سوال؟